अस्सलाम वालेकुम। कहते हो तो सभी शौक से खाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी नहायत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी कि आप एक के साथ मज़ीद दो नई रेसिपी बना सकते हैं। ना सिर्फ टमाटर प्रिजर्व कर सकते हैं बल्कि इसी के साथ ही आप केचप और गार्लिक सॉस भी बना सकते हैं। रेसिपी बहुत शानदार है फ्रेंड्स, ज़रूर देखिएगा और पूरी मुकम्मल देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और चलते हैं आगे रेसिपी की तरफ कि हम स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई। सब में पहले हम बेस तैयार करते हैं, तो इसके लिए मैंने ये टमाटर लिए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत सख्त टमाटर आपको मिल जाए, और अगर गोल वाले मिल जाए तो ही क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त रहते हैं वो। और आजकल वैसे आ तो रही नहीं, इसी टाइप के आ रहे हैं। तो ये मैंने तकरीबन 3 किलो टमाटर लिए हैं और इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। और आप इससे जो बेस बनाएंगे इससे ये आप पूरे साल फ्रीज़ कर सकते हैं, टमाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं बआसानी। तो सब में पहले हम टमाटो प्यूरी जो है वो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये टमाटर जो है इस तरह से डीप कट करके जो है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। आप इसे डीपली कट कीजिएगा, गहरा जो है 4 इसके क्रॉस का निशान बना कर ना। और बाकी जो थे 4-5 उनको मैंने ना हाफ़ सेंटर में से कट कर लिया था, क्योंकि मेरा जो पॉट था वो काफ़ी भर चुका था। इस वजह से मैंने हाफ़ करके भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं ये पानी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने फ्रेंड्स 250 ml के बराबर जो है पानी लिया है, पूरा एक गिलास भर कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसी के साथ ही अब मैं इसमें कुछ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 दालचीनी ली थी और 7 से 8 लौंगे ली थी। ये ज़रूर डालिएगा, इससे टमाटर जो है उसका फ्लेवर तो अच्छा आएगा, साथ में ख़राब भी नहीं होते। और इसको मैंने कवर करके पकाया है और थोड़ी सी देर के बाद तकरीबन मैंने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद देखा था तो इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। तो अब आप इस पॉइंट पर इसको जो है ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ताकि जो ऊपर के जो टमाटर हैं वो भी मिक्स होकर नीचे जाकर उनका जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए, ताकि हमें पील करने में आसानी हो। और अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मैंने इसको कवर करके 5 मिनट तक पकाया है। और ये देखिए बासानी इस कितना सॉफ्ट हो गए हैं कि ये निकल रहे हैं। इस तरह से मैं तमाम टमाटर्स के जो छिलके हैं वो रिमूव कर लूँगी, इसकी स्किन सबकी मैं उतार लूँगी। और उसके बाद ये जो स्किन है इसकी, इसको फेंकना नहीं है, इससे काम है इसका भी, क्योंकि इसके अंदर टमाटर अभी लगा हुआ है अच्छा खासा। तो मैं जब भी टमाटर को या ब्लांच करती हूँ या इस तरह से केचप बनाती हूँ या टमाटो प्यूरी बनाती हूँ, तो ये टमाटर के अंदर आप ये देखें, इसमें आपको मैं शो भी करा देती हूँ कि देखिए इसमें टमाटर लगा हुआ है और अच्छा खासा इसका गूदा इसमें है। तो इन छिलकों में हम पानी डालेंगे। मैं इसमें पानी डालकर इसको पहले तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से मस लूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको प्रोसेस जो है इसका आगे का बताती हूँ। तो अभी हम पहले इसका जो है टमाटर का मिक्सचर इसकी तरफ आ जाते हैं, और ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं इसका प्रोसीजर करूँगी। ठीक है, तो इसको अभी हम एक साइड पर रख देते हैं। और जो मैंने अभी दालचीनी और लौंगे डाली थी वो अभी हमने डिस्कार्डिंग करनी है, उसको निकालना नहीं है। आप इसको थोड़ा पकाइएगा तकरीबन 5 मिनट। उसके बाद अच्छी तरह से जब इसमें बॉयल आ जाए तो फिर आप इनको रिमूव कर दीजिएगा। मैंने 8 लौंगे ली थी तो वो मैंने निकाल दी हैं, और 2 दालचीनी के टुकड़े थे वो भी देखे मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से इसका अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर मज़ीद सही तरीके से आ जाएगा। ज़्यादा नहीं पकाइएगा, बस 5 मिनट काफ़ी होगा, वरना तो दालचीनी का जो कड़वाहट होती है वो कड़वापन इसके अंदर आ जाएगा। लिहाजा मज़ीद 5 मिनट पकाकर आप इसको निकाल लीजिएगा और ठंडा कर लीजिएगा, क्योंकि अगर गरम गरम हम डालेंगे ब्लेंडर में तो वो ब्लेड को ख़राब कर सकता है। और आपका अगर प्लास्टिक का है या कांच का है तो उस पर भी इफ़ेक्ट आ सकता है। और ये देखें मैंने क्या किया था, ये देखें मैंने सारी जो इसकी स्किन थी वो मैंने निकाल ली है। इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने मैश किया था और उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था। उसके बाद मैंने इन छिलकों में दोबारा पानी डाला था तकरीबन हाफ़ कप, उसको भी अच्छी तरह से दोबारा से
میش کیا تھا، مسلا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو بھی میں نے اس میں اسٹرین کر کے ملا دیا، اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی تھک اس کی کنسسٹنسی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں یہ وہ جو میں نے ٹھنڈا کر لیا تھا پورا ٹماٹر کا جو پلپ ہے، جو میں نے آپ کو شو کرایا تھا، وہ جو ہے میں نے اب اس کو بھی بلینڈ کروں گی میں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ جو پیوری ہے اس کو بھی میں بلینڈ کر لوں گی، یہ دونوں ملا کر میں بلینڈ کر لوں گی اچھی طریقے سے۔ پھر اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سے کوک کروں گی، یہ میں نے چولہے پہ چڑھا دیا ہے، اور اس کو میں پکاؤں گی، کیونکہ ہم نے پانی ایڈ کیا تھا نا تھوڑا سا، ہاف کپ کے برابر، تو اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا پکانا ہوگا، وہ کچا پانی تھا، تو میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ ہمارا جو ٹماٹر ہے وہ بیس اس کا خراب نہ ہو، تو لازمی اس کو پکائیے گا تقریباً 5 منٹ کے لیے۔ دیکھیں آپ کو سرفیس پر جھاگ سے نظر آ رہے ہوں گے فرینڈس، تو ان کو اتنا پکانا ہے 5 منٹ تک، آپ مسلسل آپ جب اسپون چلاتے رہیں گے تو یہ جو ہے نکل جائے گا۔ اور دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں، صرف اس کے جو ہیں بیج نکلے ہیں، اور اسکن تو ہم نے ریموو کر ہی دی تھی پہلے ہی، تو بہت آسانی کے ساتھ یہ اسٹرین ہو گیا تھا۔ اچھا، اب اس کو مسلسل آپ پکائیے گا 5 منٹ تک، 5 سے 7 منٹ بھی لگ سکتے ہیں آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ جو وائٹ کلر کا جو جھاگ آ رہا ہوتا ہے سرفیس پہ، یہ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ختم ہو جائے تو آپ کو جتنا بھی ٹماٹر آپ کو رکھنا ہے، پریزرو کرنا ہے اپنی گریوی میں یوز کرنے کے لیے، آپ نکال لیجئے گا، یا اگر اس پوائنٹ پر اگر آپ چاہیں تو آپ سارے ٹماٹر جو ہیں وہ پریزرو کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ پہلے، مگر اس کے لیے آپ گرم گرم شاپر میں اس کو نہیں ڈالیے گا، آپ پہلے اس کو نکال کے کسی بھی اسٹیل کے برتن میں یا پلاسٹک کے برتن یوز نہیں کیجیے گا نا، پلاسٹک کی شاپر آپ اسٹیل کا یا جو بھی آپ کے پاس برتن اویلیبل ہو اس میں آپ اس کو کنٹینر میں ڈال لیجیے گا۔ جب یہ مکمل طور پہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو جس میں بھی آپ چاہیں اس کو فریز کریں، آپ پلاسٹک کے باکس میں رکھ دیں، یا آپ وہ جو آئس کیوبس کے باکس ملتے ہیں آپ اس میں ڈال کے آرام سے اپنی سہولت کے ساتھ آپ اس کو فریز کر لیں، یہ پورا 1 سال آپ کا چلے گا۔ اور یہ بیس ہے فرینڈس، اس سے میں آپ کو کیچپ اور چلی گارلک ساس بنانا بھی بتاؤں گی۔ اب اسی میتھڈ کو اپلائی کرتے ہوئے دیکھیں، میں یہ کیچپ کی ریسیپی بنا رہی ہوں، اس میں میں نے اسی جو ٹماٹر کا پلپ تھا اسی میں پیوری میں نے ڈالا ہے 1/2 ٹی اسپون لال مرچوں کا پاؤڈر، اور اسی کے ساتھ ہی میں نے 1/2 ٹی اسپون نمک بھی ایڈ کر دیا ہے۔ نمک کو آگے جا کر چیک کریں گے، اگر کم ہوگا تو میں تھوڑا سا اور ایڈ کر لوں گی، لیکن یہ بالکل انف ہے۔ اور ابھی میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی تقریباً 2 سے 3 منٹ، اور مسلسل اسپون بھی چلاتے رہے گا تاکہ یہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور تھوڑا سا فلیور اس کے اندر ریلیز ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں شوگر۔ اچھا، بعض اوقات چینی جو ہے میٹھی آتی ہے، بعض اوقات کم میٹھی ہوتی ہے، تو اس حساب سے آپ ٹیسٹ اس کا چیک کر لیجیے گا۔ ابھی میں نے 3/4 کپ کے برابر اس میں شوگر ایڈ کر لی ہے، اور اگر مجھے لگا کہ یہ کم ہے، کیونکہ سرکہ ڈالنے کے بعد بھی شوگر جو ہے تھوڑا چینج اپنا کر لیتی ہے فلیور، تو اگر مجھے کم لگا تو پھر میں ایڈ کروں گی۔ ابھی اس پوائنٹ پہ میں چیک کر لیتی ہوں کہ کیچپ میں مٹھاس وغیرہ جو چیزیں ڈالتی وہ صحیح ہے یا نہیں، تو الحمدللہ پرفیکٹ ہے، اور ابھی یہ ڈیزائر نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ میں نے بچا لی ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ 1/4 کپ کے برابر بچی ہے، اور اب میں اس کو پکاؤں گی۔ اچھا، اس کو مستقل طور پر چمچ نہیں چلانا، اب اسپون نہیں چلائیے گا، وقفے سے اس کو چلاتے رہیے گا۔ اور دیکھیں میں نے نہ اس میں چقندر بیٹروٹ ایڈ کیا ہے، نہ میں نے اس میں لہسن نہ پیاز، اس کے باوجود آپ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی عمدہ اس کا فلیور نکل کر آئے گا، اور اتنا بہترین آپ اس کو جو ہے فریج میں رکھ سکتے ہیں، تقریباً 2 سے 3 مہینے آپ بآسانی اس کو رکھ سکتے ہیں، بہت مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے۔ ویسے اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ 2 سے 3 مہینے تو چلے گا ہی نہیں، 1 مہینے میں ہی ختم ہو جائے گا، اور رمضانوں میں بہت کام آئے گی آپ کو یہ ریسیپی، بہت جھٹپٹ بن جائے گا اور آسانی سے، اور اس کا فلیور تمام کیچپ کے مقابلے میں بہترین، بہت ہٹ کر نکلتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو میں نے پکایا ہے، اور اس کی فلیم جو ہے آپ یہ چیک کریں، بہت تیز نہیں ہے، میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی اس کو پکا رہی ہوں، اور یہ جو ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا اسٹارٹ ہو چکا ہے، پانی جو ہے اس کا ڈرائی ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے فرینڈس میں اس کو
وقفے وقفے سے اسپون چلا کر پکاتی رہوں گی اور چیک کرتی جاؤں گی کہ اس میں کتنی تھکنیس آئی ہے. اور آپ کو تقریباً ڈپینڈ کرتا ہے فلیم پر کہ آپ کس فلیم پر کتنی ہائی میڈیم پر پکا رہے ہیں. تو مجھے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں، تب میں نے یہ سفید سرکہ جو ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے. روٹی والی باٹل لی تھی اور تقریباً یہ ہاف کپ کے برابر ہی آیا ہے. تو ابھی آپ کو میں چیک کرا دوں گی کہ اس کا سائز کیا تھا. اور دیکھیں کیچپ میں جب ہم سرکہ ڈالتے ہیں تو یہ تھوڑا پتلا تو لازمی ہوگا، لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کا کلر ایک دم سے چینج بھی ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں نے اس میں کوئی بھی کلر ایڈ نہیں کیا ہے، آرٹیفیشیل کوئی بھی چیز ایسی یوز نہیں کی جس سے اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہو ہے. اور آگے جا کر یہ آپ چیک کیجئے گا، الحمدللہ اس کا کلر بے حد خوبصورت آئے گا. نہ میں نے اس میں چقندر کا استعمال کیا ہے، نہ پیاز، نہ لہسن، کچھ بھی نہیں. اور یہ دیکھیں یہ والی میں نے باٹل لی تھی، یہ والا سائز ہے. آپ کسی بھی اچھی کمپنی کی جو ہے باٹل لے لیجیے گا سرکے کی، وہ ایڈ کیجیے گا. اور اس کو ڈال کر بھی مجھے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہی لگے تھے. اور جب تک یہ تھک نہیں ہو جاتا ہے، اس کا جو پانی ہے، اس کے اندر جو موئسچر ہوتا ہے مکمل طور پر ڈرائی نہیں ہو جاتا، جب تک کہ ہمیں پکانا ہے. اور ابھی میں ٹیسٹنگ آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں تھوڑا سا، کہ دیکھیں آپ کو میں شو کرا دیتی ہوں. دیکھیں یہ ایک دم نیچے ڈراپ ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں اس میں پانی آنا بھی سٹارٹ ہو جائے گا. مینس کہ یہ دیکھیں آپ کو شو ہو رہا ہوگا ہلکا ہلکا سا، تو یہ نہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ اس پوائنٹ پہ اتار لیتے ہیں، لیکن میں نہیں کرتی، کیونکہ میں ظاہر میں کوئی پریزرویٹو تو یوز کرتی نہیں ہوں، تو لہٰذا اسے میں تھوڑا سا اور پکاؤں گی. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے 5 منٹ مزید پکایا ہے اور الحمدللہ صحیح طریقے سے یہ ٹھیک ہو چکا ہے. اور دوبارہ سے میں آپ کو پلیٹ پر ڈال کر چیک کراؤں گی. دیکھیں کانچ کی پلیٹ پہ ہم چیک کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کا چکنا سرفیس ہوتا ہے تو ظاہر ڈراپ ہوگا، تیز کے ساتھ نیچے آئے گا، لیکن پانی نہیں آنا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ الحمدللہ کیچپ آ رہا ہے نیچے، لیکن پانی نہیں آ رہا. اسی طرح میں آپ کو دوبارہ سے اور مزید ڈال کر چیک کراتی ہوں دونوں سائڈ سے، کہ اوپر نیچے کر کے چیک کراؤں گی کہ دیکھیں آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ بالکل پرفیکٹ ہے. تو پھر آپ اس پوائنٹ پر اس کو اوکے کر دیجئے گا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آتا تو میں آپ کو اسپون پر بھی چیک کرا دوں گی. دیکھیں الحمدللہ کتنا بیسٹ ہے یہ. اور ابھی آپ کو میں اسپون کے تھرو بھی چیک کرا دیتی ہوں کہ دیکھیں اسپون پر بھی آپ بیچ میں سے کٹ کریں گے تو یہ جوائن نہیں ہوگا، پانی نہیں نکلے گا. آپ اسپون پر بھی کر چیک کر لیجیے گا. پہلے اسے اچھی طرح سے میں مکس کر لیتی ہوں تاکہ ایکول ہو جائے. اور دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردست اس کا تھکنیس دیکھیں، اس کی کنسسٹینسی دیکھیں کتنی زبردست پرفیکٹ آئی ہے. اور اب دیکھیں میں اس بیچ میں سے کراس کروں گی تو دیکھیں یہ مل نہیں رہا نا آپس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہے. اسی طرح میں آپ کو دوبارہ بھی چیک کرا دیتی ہوں کہ اس طرح سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا دوبارہ سے کہ بالکل بھی نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے یہ پرفیکٹ تیار ہو چکا ہے. اس طرح سے آپ اس کو 2 سے 3 مہینے 4 مہینے بھی آپ اس کو باہر سائڈ رکھیں گے خراب نہیں ہوگا. لیکن آپ اس کو فریج میں رکھیے گا، باہر نہیں رکھیے گا. ظاہر ہے باہر رکھیں گے تو خراب ہی ہوگا، تو اسے فریج میں رکھیے گا. اور یہ بہت زبردست فلیور کے ساتھ بن کر تیار ہوتا ہے. آگے کی ریسیپی میں آپ کو اسی کیچپ کے ساتھ آپ کو چلی گارلک سوس بنانا سکھاؤں گی. بہت ہی مزے کا بنتا ہے. ریسیپی چونکہ میری لیندی ہو گئی تھی تو اس لیے میں نہیں بنا سکی، لیکن آگے انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی ریسیپی کے ساتھ، یہ کیچپ تیار ہے اور میں اسی ریسیپی کے ساتھ آپ کو چلی گارلک سوس بنانا بتاؤں گی. وہ بھی بہت مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے. آپ بآسانی اس بیس کے ساتھ کیچپ اور چلی گارلک سوس آرام سے بنا سکتے ہیں. آپ اس کو بنا کر اس کو فریز کر کے رکھ لیں. جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو یا آپ کے گھر میں کیچپ ختم ہو جائے یا گارلک سوس ختم ہو جائے تو آپ ان کو نکال کر بنائیے اور انجوائے کیجیے. تو فرینڈس کیسی لگی آپ کو ریسیپی؟ امید کرتی ہوں بہت پسند آئی ہوگی، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک ضرور کیجیے گا. اور یہ آپ کا ایک طرح سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے کہ آگے نئی سے نئی ریسیپیز بنائی جائیں، دکھائی جائیں، بتائی جائیں. جو علم ہے میرے پاس میں آپ تک پہنچا سکوں، ڈیلیور کر سکوں. ظاہر ہے آپ سب کو بھی بہترین ریسیپیز بنانی آتی ہوں گی، لیکن ہر ایک کا اسٹائل تھوڑا چینج ہوتا ہے.
اور اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ پڑھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ سب میرے اپنے ہیں جب ہی مجھے کمنٹس کرتے ہیں اور میری ریسیپیز کو لائک کرتے ہیں. تو ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو میری ریسیپی. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ریسیپی میں. کیچپ کی ایک نئی چلی گارلک سوس کی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی. اور یہ دیکھیں میں نے بوٹل میں بھی بھر لیا ہے. اس کا کلر دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ کتنا زبردست آیا ہے، لگ رہی ہے نا بازار والی. تو اس میں بنائیے گا آپ اور بتائیے گا کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.